मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है फासिल नवीद मलिक के साथ। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में, जो नाम सब नामों से अफजल और आला है और जिस जैसा नाम इस धरती पर किसी और को बख्शा नहीं गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और प्रोग्राम जवाब तो है लेकर आज फिर हाजिर हुआ। यकीन मोहकम है कि माज़िए रफ्ता की तरह आज फिर खुदावंद खुदा अपने कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरक़ात से मामूर करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसलिए आज भी आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए कलाम खुदा की इन खूबसूरत बातों को सीखने के लिए। आप मुसलसल जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के लिए शुक्रगुजारी करते रहें, जिसके जरिया से आपको इत्तफाक हुआ कि इन प्रोग्राम्स को देख पाएं और मुझे ये आज़ाज़ हासिल हुआ कि मैं खुदा के कलाम की इन बातों को हवा के दोष पर आप तक पहुंचाने वाला हूं। और यकीन जानिए, इन प्रोग्राम्स की तैयारी में, तैयारी के जरिया टेक्निकली ये रूहानी जंग है और बहुत तैयारी की जरूरत होती है। इसलिए आपकी दुआओं के हम मरहूने मिन्नत हैं और हम भरपूर तरीके से खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाने के लिए कोशा हैं। गुजरे हफ्ते में जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मैंने ये बयान किया था कि गुनाहगार इंसान का उस पाक खुदा की हुजूरी में जाने के लिए फिर आखिर कौन सा रास्ता है? क्योंकि बाइबल का खुदा मोहब्बत है, तो वो कौन सा रास्ता है? और मैंने आपको बताया कि इंसानों के बनाए हुए जितने भी रास्ते थे वो नाकाम रहे, नेक आमाल वाले और इवन शरीयत मूसवी की पैरवी करने के जरिया से भी और उन कुर्बानियों के जरिया से भी जो हर साल की जाती थी। इंसान के दिल में बखालत और कदूरत और नफरत वैसे ही होती और दूसरी तरफ इंसान कुर्बानियां करता। और बुजुर्ग दाऊद ने कहा कि ऐसी कुर्बानियां ए खुदा तू पसंद नहीं करता, नहीं तो तुझे देता। और खुदा ने खुद भी फरमाया कि इन लोगों के होंठ तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। ओ मेरे अजीजों, अपने आप को देखें कि कहीं ये बातें मुझ पर और आप पर भी फिट तो नहीं आ रही। गौर फरमाइए। एक और वजह कि क्यों हैवानात की कुर्बानियां इंसान को रब से नहीं मिला पाई। मैं कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूं कि कुर्बान गुजार अभी कुर्बानी करके घर नहीं पहुंचता था कि एक और कुर्बानी कोलन फेलन इरादतन ख्यालन एक और गुनाह वो कर चुका होता। तो फिर क्या फायदा था इन कुर्बानियों का? कुछ भी नहीं। चुनाचे खुदा ने इंसान के लिए खुद एक अजीम, हतमी और आखिरी कुर्बानी का इंतजाम किया।
لیکن اس قربانی پر جانے سے پہلے ایک دو باتیں اور آپ کو بتاتا چلوں. آج گزرے ہفتے کے پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. چند ہفتوں سے میں ہر پروگرام کے تقریباً 2 حصے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم اور ڈیٹیل سے خدا کے کلام کی ان باتوں کو سمجھ پائیں. کئی میرے دوست یہ کہتے ہیں اگر میں پوچھوں کہ خدا نخواستہ ویسے تو میری دعا ہے کہ خدا آپ کو لمبی زندگی عنایت فرمائے، لیکن کون جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ اگر بائی دا وے آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو، اس کے بعد آپ کہاں ہوں گے؟ سوچیں. مجھے جواب کی ضرورت نہیں، سوچیں. اگر تو آپ کے پاس جواب ہے تو خداوند کی حمد ہو، لیکن اگر آپ کے پاس جواب نہیں تو پھر سنیے تاکہ آپ مستقبل کے بارے میں شور ہو جائیں کہ اگر آج میں اس دنیا سے چلا جاؤں یا چلی جاؤں تو میں کہاں ہوں گا یا ہوں گی. کئی لوگ یہ کہتے ہیں او جی اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو خدا مجھے قبول کر لے گا، اگر اعمال اچھے نہیں ہوئے تو پھر تو میں فیل ہوں. اور اگر پوچھا جائے کہ اچھا اگر اعمال کی بات کی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ فردوس آپ کا انتظار کرتی ہے، یعنی خدا کی حضوری؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو پھر جواب ملتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. اس کا مطلب مجھے کچھ معلوم نہیں، اگر وہ میرا بیڑا پار لے جائے تو لے جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، اگر خدا میری نیا کو پار لگائے تو ممکن ہے، اگر وہ نہ لگائے تو کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا اگر ایسے ہی ہے تو پھر خدا نے آلریڈی آپ کے لیے انتظام کیا ہوا ہے نا، تو آپ کیوں اس انتظام کو قبول نہیں کرتے؟ اس انتظام پر میں بات کرتا ہوں، لیکن اگر ہم کریں نا بات اعمال کی تو بھائی 100 میں سے 99 نہیں، 100% ہمارے اعمال اچھے ہونا بہت ضروری ہے. 100%، 100 میں سے 100. کیوں؟ کیونکہ خدا کی پاکیزگی کا معیار ایسا ہے جس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے. مکمل طور پر پاکیزگی اس کی ذات میں ہے. اور اگر کوئی پاکیزگی کے معیار کو اپنانا چاہے تو پھر اپنے آپ کو خدا کے معیار کے ساتھ میچ کرے کہ میں ایسا ہوں کہ نہیں. بائی دا وے آپ سوچیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں کہ اگر آج خدا آپ کے اعمال کا حساب کرے تو 100 میں سے آپ کتنے نمبر لیں گے؟ کتنے نمبر؟ سوچیں، دل میں بتائیں. 30 نمبر، 40 نمبر، 50، 60، 70، 80، 90، 100؟ کتنے نمبر لیں گے؟ سوچیں. یاد رکھیے آپ کے نمبر اگر 99.99% ہوں نا
پھر بھی آپ 100% نہیں ہے۔ آئی سمجھ؟ اور ویسے کوئی ماں کا لال آدم اور حوا کی اولاد میں ایسا ہے نہیں جس کے 99.99% اعمال ہوں۔ اور اگر ہم اعمال کی بات کریں اور اگر 1% بھی کم ہے تو آپ 100% نہیں ہیں۔ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، چور ککھ دا بھی ہوندا وے تے لکھ دا بھی ہوندا ہے۔ جی، اور ہم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ خواہ ہم 1 روپے کی چوری کریں یا 1 بلین کی چوری کریں، ہم چور ہیں، اور چور کی سزا ہے۔ اب اگر ہم اعمال کی بات کریں تو انسان اتنا بدکار ہے کہ اگر میں پنجابی زبان میں آپ کو بتاؤں تو یوں کہوں کہ اگر خدا ٹرالر بھر بھر کے گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل میں انسانوں کو ڈالے تو کمی نہیں ہوگی، تمام کے تمام گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل میں جائیں گے۔ اگر خدا ایسے کرتا ہے تو پھر خدا کے عدل کا تقاضا تو پورا ہو جاتا ہے لیکن خدا کی محبت کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ غور کیجئے۔ اور اس کی محبت کے تقاضے کا پورا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ تو اعمال کے ذریعہ سے فلاح، معافی اور نجات کی بات ہو رہی تھی۔ اب میں ذرا قربانی پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ جو قربانیاں حیوانات کی ہم کرتے ہیں، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گناہوں کے عوض ایک حیوان کی قربانی کافی ہے؟ کیا یہ ہم خدا کو معاوضہ دے رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ قابل قبول ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک مثال، فرض کریں کہ آپ کے ہاں، آپ کے خاندان میں ایک چھوٹا نیو بورن بیبی آتا ہے اور مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ کا ایک بڑا چنا منا خوبصورت سا بیبی آیا ہے، اور میں کہتا ہوں واو، آپ کو مبارک ہو، کتنا خوبصورت بیبی ہے۔ اور پھر میں ادھر دوسری دفعہ آتا ہوں تو آپ کے لیے ایک بڑی ساری بھیڑ لے کر آتا ہوں، بھیڑ، اور آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جی بات یہ ہے کہ آپ کا بیبی بہت اچھا ہے، پلیز آپ اپنا بیبی مجھے دے دیں، یہ جو میری بھیڑ ہے یہ آپ لے لیں، اور دیکھیے اس بھیڑ کی 4 ٹانگیں ہیں، آپ کے بیبی کی 2 ٹانگیں ہیں، اس کے لمبے لمبے کان ہیں، آپ کے بیبی کے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہے، اور آپ کے بیبی کا کیا وزن ہے؟ 8 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ؟ اس کے پورے بدن پر بال ہیں، آپ کا بیبی تو گنجا ہے۔ آپ یہ لے لیں اور اپنا بیبی مجھے دے دیں، سودا کریں گے؟ بتائیں، کریں گے تو آج ہی پھر لے آتا ہوں ہاں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں آپ سودا کریں گے، کیونکہ ایک بھیڑ کا ایک انسان کے ساتھ کیا مقابلہ، کیا موازنہ ہے؟ کوئی موازنہ نہیں۔ اس لیے کوئی حیوان کسی انسان کا نعم البدل اور عوضی اور کفارہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اور یاد کیجئے، ذات الہی نے
انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے بمطابق تورات کی پہلی کتاب کے، حیوان کو نہیں بنایا۔ اس نے انسان میں زندگی کا دم پھونکا، حیوان میں نہیں پھونکا۔ انسان کو اس نے اشرف المخلوق بنایا ہے، کسی بھیڑ کو نہیں بنایا۔ جن آزمائشوں سے میں اور آپ آج دو چار ہوتے ہیں، سوچ لیں کہ کون کون سی آزمائشیں ہم پر آتی ہیں۔ ان تمام آزمائشوں میں یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جن آزمائشوں سے میں اور آپ دو چار ہوتے ہیں، کوئی حیوان ان آزمائشوں سے دو چار نہیں ہوتا۔ جو گناہ میں اور آپ کرتے ہیں، کوئی حیوان وہ گناہ نہیں کرتا۔ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کیا ہم خدا کو اپنی بھیڑوں، بکریوں، بیلوں کے ذریعہ سے رشوت دیتے ہیں؟ خدا کو یہ قطعی طور پر پسند نہیں ہے۔ اور جب خدا دیکھتا ہے انسان کی نیکیاں، انسان کی قربانیاں، اس کے نیلے پیلے نوٹ، اس کو میری قربت اور میری نزدیکی تک لا نہیں سکتے، تو پھر خدا نے انتظام کیا۔ میں نے گزرے پروگرام میں عبرانیوں کے خط سے ایک حوالہ پیش کیا تھا، جو حوالہ عبرانیوں 11 باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں تھا، اور میں نے پڑھا تھا، تلاوت کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ بکروں اور بیلوں کا خون انسان کے گناہوں کو دور نہیں کر سکتا، جس سبب سے خدا نے انسان کے لیے ایک بدن تیار کیا۔ وہ خود بدن میں اس دنیا میں جسم اختیار کر کے آ گیا، یعنی خداوند یسوع مسیح میں۔ اور جب وہ اس دنیا میں آیا تو یہ بات بالکل کلیئر ہے بمطابق مرکس 10 باب اور اس کی 45 آیت، اور مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 28 آیت، جہاں پر لکھا ہے چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ یہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا۔ خدا نے بھی اس لیے ایک بدن تیار کیا میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے۔ یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت مطابق یوحنا کے جو انجیل ملہم ہوئی ہے، اس کے 3 باب اور اس کی 16 آیت معروف آیت ہے اہل کلیسیا کے لیے، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، اناجیل عربہ، ویسے انجیل تو ایک ہی ہے، لیکن یہ 4 مختلف گواہ ہیں جنہوں نے حیات المسیح سے متعلق لکھا ہے، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا۔ لیکن اناجیل عربہ میں جو مرکزی شخصیت، مرکزی نقطہ ہے، یہاں تک کہ پوری بائبل میں جو مرکزی کردار ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ خدا کے نجات بخش انتظام میں خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اب کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں جس کے وسیلہ سے انسان نجات پا سکے۔ لیکن بہت سارے لوگوں پر یہ بھید کھل گئے کہ یسوع ہی راہ، حق اور زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ وہ کمبل کو چھوڑنا تو چاہتے ہیں، لیکن مذہب کا کمبل ان کو نہیں چھوڑتا۔
کیونکہ مسیحی زندگی دکھوں بھری زندگی ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، مجھے مار دیں گے، میرے رشتہ داروں کا کیا ہوگا، ہائے مجھے تو باہر کا ویزا بھی نہیں ملے گا، تو میں کیا کروں گا؟ اگر آپ خدا کے پلان اور خدا کے منصوبہ میں ہیں، خدا آپ کے لیے سارے انتظام بھی کرے گا۔ لیکن اگر آپ اپنا ایجنڈا، اپنا پلان لے کر چلتے ہیں تو پھر محتاط رہیے، کامیابی نہیں ہوگی۔ اس کی طرف دیکھیے اور اسی سے برکت پائیے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کی بابت سوچیے۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 9 آیت میں، دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 9 آیت میں ایک بڑی واضح بات نظر آتی ہے کہ خدا کسی بھی بشر کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ او خدا کی محبت کے بازو بہت وسیع ہے، دور تک پھیلے ہوئے ہیں، اور اس بات کو سمجھیے کہ خدا کی قطعی یہ مرضی نہیں کہ کوئی بھی بشر ہلاک ہو یعنی جہنم میں جائے، گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل میں۔ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہر انسان خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں آئے۔ یہ ہے وہ اہم ترین بات جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا تھا، اور اس کو قبول کرنا بھی بہت ضروری اور اہم ہے۔ اب جب خدا نے ایک جسم تیار کیا اور وہ حضور المسیح ہے، یسوع مسیح، کلام مجسم، اور میں نے مارکس اور متی کی معرفت ملہم اناجیل سے متعلق بتایا کہ یسوع مسیح کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں اس لیے آیا تاکہ بہتروں کے گناہوں کا فدیہ دو۔ یہ یسوع کے آنے کا مقصد تھا۔ خدا کے پلان میں واحد انتظام یسوع مسیح ہے، کوئی اور نہیں ہے، اور خدا کا مقصد ہے کہ اس انتظام کو قبول کیا جائے اور گناہگار انسان کی بگڑی بن جائے۔ میرے بھائی، اگر آپ آج اپنے جیون کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی وقت ہے۔ کل کسی نے نہیں دیکھا، کل نہیں آئے گا، آج ہماری زندگی میں ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ سٹیپ لوں تو صحیح، کسی پر ظاہر نہ کروں، شخصی طور پر میں یہ سٹیپ لینا چاہتا ہوں۔ بالکل لے سکتے ہیں آپ، اور اگر رابطے میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کریں اور آپ کی روحانی ترقی کے لیے اور زیادہ آپ کی مدد کر سکیں۔ لیکن آپ اس انتظام الہی کو بذریعہ حضور المسیح کیسے قبول کریں، کون سا طریقہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گوشائے تنہائی میں چلے جائیں، اشک بار آنکھوں کے ساتھ خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس کے حضور مانیں کہ میں گناہگار ہوں، میرے پاس بچنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، میں اس عظیم کفارے پر ایمان لاتا ہوں جو خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے صلیب کلوری پر ادا کیا ہے، کیونکہ وہی واحد ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اور میں در دل کھولتا ہوں تاکہ مسیحا آپ میرے دل میں آ جائیں اور اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول میں آپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی ہے
میری زندگی کے چینل بدلتے چلے جائیں اور یوں وفاداری کے ساتھ اور ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنے کے ذریعہ سے آپ کی اور زیادہ ترقی ہو پائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ رسولوں کے اعمال 2 باب اور اس کی 42 آیت میں لکھا ہے کہ جب یہودی بھی اور غیر قوم کے لوگ بھی، خصوصی طور پر یہ وہاں تو یہودیوں کی بات ہے، جب وہ مقدس پطرس کے ذریعہ کیے گئے واعظ کو سن رہے تھے تو ان کو یوں لگا، یہ کلام میرے لیے ہے۔ اور پطرس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں کہ نجات پائیں؟ تو آواز آتی ہے پطرس کی، تم میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور یسوع مسیح پر ایمان لائے کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے، تو تم نجات پاؤ گے۔ 3000 کے قریب لوگ ایمان لائے، انہوں نے پاک غسل یعنی استباغ بپتسمہ لیا، اور اس کے بعد وہ رسولوں کے ہم رفاقت ہوئے، رفاقت رکھی، روٹی توڑی، دعا میں مشغول رہے اور رسولوں سے تعلیم پاتے رہے تاکہ وہ روحانی طور پر مضبوط ہوں۔ اگر آپ خدا کی طرف سے اپنے اعمال پر نہیں، اپنی قربانیوں اور ہدیوں پر نہیں، خدا کی طرف سے کیے گئے انتظام پر ایمان لانا چاہتے ہیں تو ابھی وقت ہے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کبھی بھی اس غبارے سے ہوا نکل سکتی ہے۔ ابھی ڈیسیژن لیجئے، اور اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں ہمیں لکھیے سیپریٹلی، الگ سے، تاکہ ہم آپ سے رابطہ کر سکیں، آپ کے لیے دعا کر سکیں اور آپ تک خدا کے کلام کو بھی پہنچا سکیں اور آپ کی روحانی طور پر بہتر سے بہتر مدد بھی کرنے والے ہو سکیں۔ اور یہ روحانی مدد ہے، فزیکلی ہمارے پاس کسی طرح کی کوئی مدد نہیں ہے، یہ روحانی مدد کی میں بات کر رہا ہوں۔ یسوع کے پیچھے آنا، صلیب اٹھا کر چلنا ہوگا۔ اگر آپ یہ ڈیسیژن لیتے ہیں تو آج موقع ہے، آپ ڈیسیژن لیجئے اور اپنے فیصلے سے ہمیں آگاہ کیجئے، لکھیے کمنٹس میں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں اور آپ کی روحانی طور پر ترقی۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج بھی اس پروگرام کے غور سے سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیے پروگرام جواب تو ہے، صرف اور صرف JCTV، جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویک ایک نئے سوال کے جواب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ جواب تو ہے۔